गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। नाजरीन, गिलानी सरकार से मुतल्लिक विकीलीक्स का इंकशाफ हो, रियासत पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की हकीकी अक्सबंदी हो या फिर वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा आसिफ की मुश्तरका ऑपरेशन की पेशकश, आज़ाद मुल्क के हाथ कभी बंदिशों से आज़ाद ना हो सके। अनफॉर्चुनेटली डूम और की पादाश में गिलानी सरकार सरकारी सतह पर ऑफिशियली ड्रोन हमलों की मुखालफत करती दिखाई दी और निजी सतह पर हामी रही, और अब नो मोर की जुर्रतमंदाना बयानबाजी के बावजूद पैदल ड्रोन हमलों की शुरुआत एक बार फिर हो चुकी है। डबल स्टैंडर्ड्स की इस खारजा पॉलिसी में सलाला चेक पोस्ट, एबटाबाद ऑपरेशन, रेमंड डेविस की रिहाई और मंसूर एजाज का तहलका खेज मजमून हमारी आज़ाद सोचों का असल नोहा है। कल हुसैन हक्कानी के जरिए बैरूनी आकाओं की खुशनुदी सफारतकारी का बुनियादी अंसर दिखाई दिया, तो आज नो मोर की बयानबाजी के बावजूद पैदर पे ड्रोन हमले और मुश्तरका ऑपरेशन की पेशकश सवालिया निशान है। मीडिया कह रहा है कि अबू बकर हक्कानी नेटवर्क का कमांडर था जो जाँ बहक हुआ है, और अगर ये सच हुआ, गो के हमारे लोकल जराए इसकी नफी कर रहे हैं, तो फिर ये डोनाल्ड ट्रंप की अगस्त की स्पीच जिसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान को सेफ हेवन्स के हवाले से एक्यूज़ किया और ये कहा कि एजेंट्स ऑफ केओस को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद ये दूसरी बड़ी कार्रवाई होगी। बहरहाल हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई साहब बहादुर का तो दरीना मुतालबा रहा है, मगर गुड और बैड की उलझनों में उलझी हमारी रियासत डॉन लीक्स में कभी मुहाफिज दिखाई देने लगती है तो कभी हाफिज सईद जैसे लोग बोझ लगने लगते हैं। रियासत का यही हाल एहतसाबी अमल का भी है। अनफॉर्चुनेटली गिरबान पर हाथ पड़ जाएं तो एक भाई ईंट से ईंट बजा देने का कह देता है और फिर दूसरे इदारों से टकरा जाता है। अलमिया ये है कि ताकतवर लोगों पर हाथ डालना इतना आसान नहीं कि जितना बज़ाहिर आपको शायद ये दिखता है। नाज़रीन, पैनामा पेपर्स में करप्शन को बेनकाब करने में माल्टा की खातून सहाफ़ी अहदे रफ्ता का एक बहुत बड़ा किरदार थी और बड़ा थी। माल्टा के वज़ीर आज़म की करप्शन बेनकाब करने में इसी खातून सहाफ़ी का किरदार था, और एक पूरे बड़े माफिया से टक्कर लेने में माल्टा के अंदर इनका बहुत बड़ा नाम था। तबका इशराफिया और इदारों के दबाव को बालाए ताक रखकर इस सहाफ़ी ने इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज देने में कभी भी तामुल से काम नहीं लिया, मगर बदकिस्मती से अपने ही वज़ीर आज़म की करप्शन को बेनकाब करने वाली और तमाम तर माफिया को हेड ऑन लेने वाली इस खातून सहाफ़ी को कार बम धमाके में हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया गया है। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि ये एक्चुअली कितना मुश्किल काम है। मगर हमारे यहाँ अब पार्लिमानी सतह पर नए एहतसाबी कवानीन का तयन किया जा रहा है, विच इज़ ऑफ कोर्स अमेजिंग, लेकिन पार्लिमानी कमेटी का नए एहतसाबी कवानीन के लिए जो मुसवदा है वो तकमीली मराहिल में तो है, लेकिन तहरीक इंसाफ इस ड्राफ्ट पर 8 एतराज़ात अपने तहरीरी तौर पर पेश कर चुकी है, और वो लीगी सरकार के जो सबके एहतसाब के लिए नाराज़ जन हैं एटलीस्ट पब्लिकली, वो अब पार्लिमान के एहतसाबी कमीशन से जजेस और जर्नलों के एहतसाब की मुखालफत करती दिखाई दे रही है। ऐसा क्यों है और क्या ये बात दुरुस्त है कि ये काम बड़ा सख्त है, और जब इतने सख्त काम जो पूरे द हाई एंड द माइटी और एक इशराफिया की लाइफस्टाइल्स को चैलेंज किया जा रहा हो, जिसके अंदर आई गेस पूरा का पूरा एक तबका नहीं है, हर कोई इन्वॉल्व होता है फ्रॉम ऑल सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी, तो ये काम ईजियर सेड देन डन है। किस तरह इसको रियलिस्टिक बनाएंगे, इसके ऊपर भी बात होगी। हमारे साथ मौजूद हैं मुसद्दिक मलिक साहब, सीनियर रहनुमा है PMLN के। हमारे साथ शहरी रहमान साहबा मौजूद हैं, साबिक एम्बेसडर भी रह चुकी हैं, सेनेटर हैं, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखती हैं, और ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वी गोना टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आई। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। एक बार फिर तारुफ करवाई देती हूँ, वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी मुसद्दिक मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर शहरी रहमान साहिबा हमारा साथ दे रही हैं। लास्ट बट नेवर द लीस्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब इज़ ऑल्सो जॉइनिंग अस टुनाइट। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके साथ का। विल स्टार्ट विद द लेडीज़। शहरी साहिबा अस्सलाम वालेकुम, आपसे आगाज़ करूँगी। बताइएगा सेनेटर साहिबा कि ये हम देख रहे हैं 24 घंटे में दूसरा ड्रोन अटैक हो चुका है, और आप इसका बैकग्राउंड भी पूरा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के एक जारहाना या एक हमें मुतनब्बे करने के हवाले से और पॉलिसी चेंज के ऐलान कर देने से पूरी दुनिया के अंदर आप यकीनी तौर पर आगाह हैं। जी बिल्कुल मेहर, मुझे ये बहुत ही एक अफसोसनाक और ख़तरनाक खामोशी सुनाई दे रही है, जिसकी गूंज पूरे पाकिस्तान में और मैं समझती हूँ ख़ित्ते और वाशिंगटन तक नोटिस की जाती है। जब आप क्या इस तरह ड्रोन अटैक के हवाले से
چپ کا روزہ رکھ لیتے ہیں تو پھر آپ ایسا لگتا ہے دو چیزیں، ایک تو لگتا ہے کہ آپ بالکل ایک کنفیوژن اور ابہام اور کیوس کی کیفیت میں، یعنی کہ آپ کے ادارے اس وقت کام نہیں کر رہے، جو ایک میں سمجھتی ہوں بہت حد تک ایٹ لیسٹ فائنانس کے حوالے سے ایک حقیقت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک شاید ایک پالیسی ہے، میں نہیں سمجھتی کہ کوئی حکومت پاکستان کی اس طرح اگری کرے گی جیسے پہلے بات کی گئی ہے، اور اس میں بہت سے کھرے سچ سامنے آ سکتے ہیں۔ میں صرف اتنا کہوں گی کہ حلفاً مجھ سے تو کہا گیا تھا کہ آپ ڈرون اٹیکس کی پوری طرح سے مذمت کریں، جو ایک زمانے میں بیسز کھلے ہوئے تھے وہ کسی وجہ سے کھلے تھے۔ I'm going to go to Brigadier صاحب and then come to you, ڈاکٹر صاحب۔ Brigadier صاحب، یہی سوال آپ سے کرتی ہوں کہ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہیں نہ کہیں اپروول کسی سطح پہ دی گئی ہے، ایک دفعہ پھر ڈرون اٹیک سٹارٹ ہو چکے ہیں at a given point in time، جس طرح میں نے کہا کہ افغان پیس پروسیس انڈر وے ہے مسقط کے اندر بھی؟ دراصل تھوڑا سا اگر بیک گراؤنڈ کی مجھے اجازت دے کہ اس سے پہلے کہ ڈرون پاور میں آئے، پاکستان نے ایک پالیسی ڈیسائیڈ کی جو بیسیکلی ڈیفینسو پالیسی ہے، دیٹ از کہ ہم اپنے بارڈر کو افغانستان کے ساتھ مضبوط کریں، بارڈر کے ساتھ جو علاقہ ہے یعنی خاص کر سپارٹا اس میں ریفارم لائیں اور اس کو مضبوط کریں، اور پھر ملک کے اندر جو ان کا ٹیررسٹ کا نیٹ ورک ہے ان کو ختم کیا جائے، تو اور جو افغان مہاجرین ہیں ان کے واپس جانے کے اوپر اصرار کریں۔ یہ 4 پوائنٹس جو ہے وہ ڈیفینس پالیسی مطلب وہ اس طرح تھی کہ آپشنز ہمارے پاس یہ تھی کہ جو انڈیا تھرو این ڈی ایس پاکستان میں کر رہا ہے ہم اس کا وہاں پر بھی جواب دے سکتے ہیں، لیکن فیصلہ کیا گیا کہ ہمیں وہ نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں ڈیفینسو پہ آنا چاہیے۔ اس کے بعد جو ڈرون صاحب کی پالیسی اسٹیٹمنٹ آئی اس میں سب سے جو خطرناک بات تھی اس کا مطلب یہ تھا کہ جنگ جو افغانستان میں ہے اس کو پاکستان تک پھیلایا جائے گا، اور اس میں سے بیسیکلی چیز یہ تھی کہ پھیلائے جانے کا مقصد کیا ہے، کیا مطلب ہے کہ گراؤنڈ آپریشنز پاکستان کے اندر جو ہے ایکسٹینڈ کیے جائیں گے، اور میرے خیال میں پارلیمنٹ کے ساتھ مل کر آرمی جو ہے ان نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو ہم نہیں ہونے دیں گے، اور میرے خیال میں ایک کلیئر اس کے اوپر پالیسی بھی ہے، انڈرسٹینڈنگ بھی ہے، اور ایک طریقے سے میرے خیال میں اس پہ عمل بھی ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے فارن پالیسی میں کلیئرٹی تھوڑی سی آئی ہے، گئے ہیں ہمارے جو فارمیسسٹ صاحب انہوں نے کوئی بات چیت کی ہے، ایک بات جو قابل اعتراض ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ مشترکہ آپریشن وہ ہو نہیں سکتے، مشترکہ آپریشن کا مطلب یہ ہے پالیسی، یہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کلیئر کیا۔ سر اگر آپ اجازت دیں میں ڈاکٹر صاحب کا بھی اس پہ موقف لوں، بیکاز بوٹس آن گراؤنڈ کے اوپر واضح ڈاکٹر صاحب ہمیں ایک فوج کی طرف سے بھی بیانیہ ملا ہے، سو آئی مین آئی ہیو ٹو آسک یو، پالیسی بریفنگ نہیں تھی خواجہ آصف کے پاس کہ ابھی بھی یہ ایشو اٹھا ہوا ہے، اور اس کے بعد جس طرح شہری صاحبہ کہہ رہی ہیں کیوں ابھی بھی بین الاقوامی سطح کے اوپر ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ کس سے بات کی جائے پاکستان کے اندر، دیر اسٹل سم کنفیوژن، ڈرونز کے اوپر آپ کی پالیسی کیا ہے، خاموشی کیوں اتنی ہے؟ دیکھیں ڈرون کے اوپر تو ہماری پالیسی بڑی واضح ہے کہ ہم اپنے ملک کی جو سوورنٹی ہے وہ کسی کو بھی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اس کو پامال کرے۔ جی آپ کی بات ٹھیک ہے، اور اگر آپ موازنہ کریں پرویز مشرف صاحب کے دور کا کہ اس زمانے میں کتنے ڈرون اٹیکس ہوئے ہیں، یا پیپلز پارٹی کے دورانیے میں کتنے ڈرون اٹیکس ہوئے ہیں، اور ہمارے بھی ابتدا میں ڈرون اٹیکس کا سلسلہ چلتا رہا ہے، تو کافی ہماری حکمت عملی جو ہے وہ کامیاب ہوئی، ہمارے ڈرون اٹیکس کی فریکوینسی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ یہ بہت زیادہ تشویشناک ہے جو ڈرون اٹیکس ابھی ہوئے ہیں، اور ہماری پالیسی بالکل اس پہ بدلی نہیں ہے کہ ہم نے اجازت دی ہے ڈرون اٹیکس کی، یا کسی بھی ملک کا ہمارے ملک کی سرحدی جو انٹیگریٹی ہے وہ اس کو کراس کر سکتے ہیں، بالکل ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تو حکومت کا موقف ہمیشہ سے ہے اور آج بھی ہے، اور انہی ڈرون جو ابھی حملے ہوئے ہیں اس کے اوپر بھی یہی ہمارا موقف ہے۔ دوسری بات جو آپ نے جوائنٹ اس کی ہے، یہ تو پرانی بات ہے، یہ بات تو کئی مرتبہ ہو چکی ہے، اس میں کوئی نئی بات نہیں۔ آپ کو یاد ہوگا اس کی صرف آپریشنل، میں ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں ہی بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے کہا آپ اس میں نئی بات کیا کر رہے ہیں، جب وزیر اعظم نے اپنی انٹرویو کے اندر یہ کہا تھا کہ ہم ان کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں، ہمیں بتائیں کس جگہ کے اوپر نشاندہی کریں ان جگہوں کی۔ وزیر اعظم
وزیر اعظم کی بات کر رہا ہوں، عباسی صاحب نے ایک انٹرویو میں یہ کہا تھا، فوراً جب امریکہ نے پالیسی بنائی اس کے فوراً بعد کہا تھا. تو جس چیز کو جوائنٹ آپریشن کہا جا رہا ہے وہ یہی بات ہے لوزلی، کہ آپریشنلی ہم بیٹھ کے یہ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کہ کیا یہ جوائنٹ انٹیلیجنس ہوگی، کیا آپ ہمیں بتائیں گے کہ وہاں سے لوگ چلے ہیں یا لوگ چل رہے ہیں. یہ بھی ڈرون اٹیکس بھی جوائنٹ انٹیلیجنس شیئرنگ کے تحت ہو رہے ہیں؟ نہیں، ابھی تو نہیں بالکل ہو رہے نا. ابھی تو میں نے اسی وجہ سے کہا کہ ہماری جہاں تک انٹیگریٹی نہیں، کیونکہ ہماری ایک آلریڈی آ جائے گی کیونکہ ہماری پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. مگر جو دوسری بات ہے میں اس کو ایکسپلین کرنا، مگر اس کو ابھی تک تو پھر ہم حملہ ہی قرار دیں نا. ہم تو اس کو حملہ ہی قرار دے رہے ہیں. میں تو کہا ہے ایگریشن ہے یہ، اور امریکی سفیر کو بلانا چاہیے. دیکھیے بات ہوگی اس کے اوپر، مگر یہ کیونکہ فورن پالیسی کے امور ہیں تو مدبرانہ طریقے سے ہوگی نا. ایک دم ریاکٹ کرنے کے بجائے ہماری جو نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل ہے، کمیٹی جو ہے، وہ بیٹھے گی، ان سے بات چیت ہوگی کہ ہماری سیکیورٹی اس وقت جو ہماری اسٹریٹجی ہے وہ سیکیورٹی کے نقطہ نظر سے کیا ہے، فورن پالیسی کے نقطہ نظر سے کیا ہے، بارڈر کنٹرول کے نقطہ نظر سے کیا ہے، اور ان تینوں نکات کو سامنے رکھتے ہوئے اور یہ برملا کہتے ہوئے کہ ہماری پالیسی ڈرون حملوں سے کے کانٹیکسٹ میں تبدیل نہیں ہوئی، ایک مدبرانہ بیان دیا جائے گا rather than ایک ریاکشن دیا جائے فوری طور پہ کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. ایسی باتوں کا فائدہ نہیں ہوتا فورن پالیسی میں. جوائنٹ کا میں دوبارہ ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جوائنٹ انٹیلیجنس کریں گے یا وہ اگر وہاں سے دھکیل رہے ہیں، جو پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا تھا، ایک ہمارے جنرلز جو تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ ریوالونگ ڈور بن چکا ہے، ہم یہاں سے پش کرتے ہیں تو وہ چمن سے واپس آ جاتے ہیں، تو جب ہم یہاں سے پش کرتے ہیں تو آپ وہاں سے پش کریں تاکہ ان کا ایک ہی دفعہ یہ تمام جو ٹیررسٹ ایکسٹریمسٹ ہیں ان کو ختم کیا جائے. اس وقت ہماری بات نہیں سنی گئی پاکستان کی. تو جب ہم یہ جوائنٹ چیزوں کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ بھی ایلیمنٹ ہے. تیسرا ایلیمنٹ یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں کوئی ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ ان کو کوئی محفوظ مقامات ہیں جہاں پہ یہ دہشت گرد جو ہیں، یہ ایکسٹریمسٹ فورسز یا حقانی نیٹ ورک بیٹھے ہیں، تو ہمیں بتائیے، ہمیں نشاندہی کریں. اوکے، ایک چھوٹا سا وقفہ لے لوں، وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ود us. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. سو آپ کو جس طرح آج ایک خاتون صحافی کا بھی بتایا مالٹا کے اندر جن کی گاڑی کے نیچے بم رکھ دیا گیا، ان کو وہ جاں بحق ہو گئیں. اینڈ آف کورس اٹس اے ویری سیڈ ڈے فار جرنلسٹ آل اراؤنڈ دا ورلڈ. پینما کا صرف ان کا یہ تمغہ نہیں تھا پینما ایکسپوزے کا، مگر وہ مالٹا میں رہتے ہوئے نہ صرف پولیٹیکل مگر ادھر کی مافیا کو بھی ہیڈ آن لیتی تھیں. اور کہا جاتا ہے کہ ادھر کے تمام تر نیوز پیپرز کو ان سرکولیشن کو ملا کے اگر ان کی لیڈرشپ دیکھی جائے تو وہ کم تھی اس خاتون صحافی کے بلاگ کی لیڈرشپ کے ساتھ اگر کمپیریزن کیا جاتا. سو شی واز انویسٹیگیٹو جرنلزم ایٹ اٹس بیسٹ. شی واز ٹیکنگ آن دا مافیا ہیڈ آن. سمپلی ایک بام لگایا گاڑی کے نیچے اور کہانی ختم. انفارچونیٹلی یہ ایک کہانی بہترین عکاس ہے اس بات کی کہ یہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے کہ احتساب ہو، مافیا کو ہیڈ آن لینا، اشرافیہ کو چیلنج کرنا، یہ باتیں شاید کہنی آسان ہیں، ایکچولی کرنی بہت مشکل ہیں جب لوگوں کے انٹرسٹ اور ڈیپ انٹرسٹ جو ہیں، وائٹل انٹرسٹ جو ہیں، جب وہ متاثر ہو رہے ہوں. مگر بہرحال پاکستان کے اندر کوالٹی آف ڈیموکریسی کے اوپر ڈیبیٹ جو چھڑی ہے وہ بہترین ہے. ایک بار پھر احتساب کے قانون کو مضبوط کرنے کی کاوشیں جو ہیں وہ انڈر وے ہیں. آج بھی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے. ہمارے ذرائع کے مطابق انفارچونیٹلی بڑا ہیپ ہیزرڈ تھا، ڈسکشن نہیں ہو سکی کیونکہ پیپلز پارٹی کے رہنما آج گئے ہی نہیں، موجود ہی نہیں تھے اس اجلاس میں جو بقول زاہد حامد صاحب اپنے آخری سٹیجز کے اوپر ہے. بہرحال تحریک انصاف نے اپنے تحریری طور پہ جو اپنے ریزرویشنز ہیں وہ آج پیش کیے ہیں 8 نکاتی، اور وہ سرکولیٹ کیے ہیں پوری کمیٹی کے اندر. ابھی آپ اپنے ٹیلی ویژن اسکرین کے اوپر بھی اس کا ڈرافٹ دیکھ رہے ہوں گے. یہ حکومت وقت نے بہرحال یہ ضرور اعتراض کیا کہ پچھلی 12 میٹنگز کے اندر تو ہر کوئی آن بورڈ تھا. جب سے شاہ محمود قریشی کو شیریں مزاری صاحبہ نے ریپلیس کیا ہے، یکایک پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ یو ٹرن آ گیا ہے تحریک انصاف کی پالیسی میں اور MQM کی. اور سب سے بڑا ایک نقطہ اعتراض بہرحال یہ بھی ہے کہ ججز اور جرنیلوں کو اس قانون اور اس ایمبٹ کے اندر انکلوڈ نہیں کرنا. پیپلز پارٹی
اسٹینڈنگ فرم کہ بالکل وسیع تر اس کا سکوپ کریں اور ججز جنرلوں کو بھی ڈالیں, اور بلکہ فرحت اللہ بابر صاحب تو بہت ایک اسٹرکٹ پوزیشن اس کے اوپر لے چکے ہیں کہ ضرور ڈالنا چاہیے ان تمام تر لوگوں کو جو سرکاری خرچ کے اوپر جن کی تنخواہیں جن کو ملتی ہیں ان کو آنسریبل ہونا چاہیے اور یہ اتنا وسیع ہونا چاہیے. The government is playing it safe. میں بریگیڈیئر صاحب سے پوچھ لوں پہلے, بڑے خاموش. بریگیڈیئر صاحب آپ 1949 سے ہم لوگ احتساب کے قوانین اس ملک میں بنا رہے ہیں اور پھر اس کو ریپلیس کرتے چلے جاتے ہیں, بڑا مزہ آتا ہے سر. جو بھی رجیم آئے, ڈکٹیٹرز کا تو یہ فیوریٹ ٹاپک ہے سر, فوج کا بھی فیوریٹ ٹاپک ہے اس قانون کو بنانا. نکلتا کچھ نہیں ہے سر, سسٹم بڑا کمزور ہے. جی بالکل. میرے خیال میں وہ جو کوئی کہانی ہے کہ وہ ایک فقیر کو بادشاہ بنا دیا گیا اور اس کو کہا گیا کہ ملک پہ حملہ ہوا ہے اور پھر اس نے کہا کھیر پکاؤ, تو اور پھر اس نے کہا کہ جی ملک پہ قبضہ ہو گیا, انہوں نے کہا کھیر پکاؤ, تو انہوں نے کہا ابھی تو شہر میں داخل ہوں گے, تو اس نے کہا میری وہ فقیری والی لباس تو میں تو کھیر کھانے آیا تھا اور باقی اپنا ملک آپ کہاں جانو اور ملک جانو. اسی طریقے سے ہمارے سیاسی جماعتیں انفارچونیٹلی ملک میں کھیر کھانے آتے ہیں اور وہ 5 سال کھیر کھاتے ہیں, پھر دوسرے آتے ہیں وہ 5 سال کھیر کھاتے ہیں. جب تک یہ بات کرتے ہیں کہ فوج کے اندر یا فار ایگزامپل یہ احتساب کرتے ہیں کہ جرنیلوں کی, بالکل ریٹائرمنٹ کے بعد سارے جرنیل اور ہم لوگ سب لوگ عام سویلینس ہیں, عام لوگ ہیں, اور جو بھی احتساب وہ کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں. اگر اس کو یہ استعمال کرنا چاہتے ہیں فوج کے اندر مداخلت کے لیے, یعنی فوج کے اندر ایک کمانڈ سٹرکچر ہے اس کے اندر مداخلت یہ چاہتے ہیں, تو اس کی میرے خیال میں فوج کبھی بھی اور دنیا کی کوئی بھی فوج جو ہے وہ میرے خیال میں اس کی اجازت نہیں دے سکتی. بریگیڈیئر صاحب میرا سوال تو میرا بڑا دل کر رہا ہے بننے کو, مگر I let the Democrats and the parliamentarians in the panel also speak. Strong exception I'm sure لی ہوگی ذرا سی, مجھے ڈاکٹر صاحب کی شکل سے تو لگ رہا تھا کہ یہ آتے ہیں سیویلینز کھیر کھانے. سر آج تو بحث ہی اس ملک میں ہے کہ جو مارشل لاء کے دوران کھیریں بٹتی ہیں اس کا احتساب بھی کرنا ہے سر. جو جنرل اور ججز بھی کھیرے کھاتے ہیں, جو بیوروکریٹس بھی کھیرے کھا رہے ہیں, اس کا احتساب بھی کرنا ہے. جی بالکل میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو نہیں کھاتے سر, تو وہ سیاست کا حصہ بن جاتے ہیں. مثال کے طور پہ ابھی تک ہمارے ہاں ایسا کوئی جرنیل نہیں آیا, وہ کچھ دنوں کے بعد سیاسی لیڈر بننا چاہتا ہے اور میرے خیال میں ان کا احتساب بالکل جائز ہے. میں ان کی کوئی ڈیفینڈ میں نہیں کروں گا اور نہ اس دوران, مگر میں سمجھتا ہوں کہ فوج ایز اے پروفیشنل باڈی الحمدللہ کہ ہماری فوج بڑی اچھی ہے, لیکن اگر آپ اس کے اندر کسی طریقے سے, جس طریقے سے اس ملک میں مختلف ادارے جو ہے ان کو کمزور کیا گیا ہے, تو وہ اس کی وجہ سے ملک چل نہیں رہا ہے. دراصل کانسٹیٹیوشن کا بیسک پرپز یہ ہے کہ جو ملک کے ادارے ہیں ان کے اندر ایک بیلنس جو ہے وہ باقی رکھے. تو فوج کا اصول یہ صرف پاکستان میں نہیں باقی دنیا میں بھی یہی ہے کہ اندر ان کا اپنا ایک سسٹم ہے, وہ جو ہے وہ چلنا چاہیے. اور جب آپ کہتے ہیں کہ جب وہ ماشاءاللہ کی بات آتی ہے تو وہ آدمی ملک کا صدر بن جاتا ہے اور وہ پالیٹکس میں انوالو ہو جاتا ہے. جی میں سمجھ گئی بات سر, مگر یہ اندرونی شہری صاحبہ پیپلز پارٹی نے بڑا سخت موقف لیا ہوا ہے اس بات کے اوپر. ڈو یو تھنک کہ دس از ناؤ از دا ٹائم؟ فرحت اللہ بابر صاحب کہتے ہیں کہ آگے جا کے پھر گلے شکوے نہ ہوں کہ لیجسلیٹرز نے جو ہے یہ ملک کے ساتھ ناانصافی کر دی, جب یہ موقع ملا ہے تو اس کو وائڈن کیا جائے اسکوپ کو. آپ کو لگتا ہے کہ واقعی یہی وقت ہے, یا جس طرح شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں اور اب ان کی قیادت بھی پی ایم ایل این کہہ رہی ہے کہ بھئی نہیں, ججز اور جرنیلوں کو نہیں انکلوڈ کرنا, آر دے یوزنگ دس ایز اے بارگیننگ چپ ڈیورنگ اے ویری سینسٹیو ٹائم؟ آپ کس کی بارگیننگ چپ کی بات کر رہی ہیں مہر؟ سول ملٹری ریلیشنز میں آپ تناؤ جانتی ہیں, آپ کو پتہ ہے سختی ہے اور ایک ہاکس اور ڈوز ہیں. یہ میں سمجھتی ہوں I think senior elements of شہباز شریف اینڈ کو جو ہیں وہ نہیں چاہ رہے محاذہ رائی ہو. آج انہوں نے یہ حمزہ کو بھی سمجھایا ہے, مریم بی بی کو بھی سمجھایا ہے. رائٹ, آئی تھنک بالکل اداروں میں تصادم نہیں ہونا چاہیے. پاکستان کے لیے یہ وقت بہت, اسپیشلی جب جمہوری حکومتیں اپنا ایک ٹرم کمپلیٹ کرنے کو آ رہی ہوتی ہیں اور آلریڈی ایک ملک اس وقت احتساب کی اکھاڑا بنا ہوا ہے, کیونکہ کچھ ایسی قوتیں اور پارٹیز ہیں, اور یہ تو حکمران پارٹی کے ہاتھ میں ہی تھا
کہ وہ اپنے آپ کو جواب دہ کے عمل میں سامنے رکھتے، اور بجائے اس کے کہ مستقل ایک فرینکلی آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے وہ کورٹ تو گئے ہیں، انڈر پریشر گئے ہیں، اور انہوں نے بار بار کورٹ کے باہر، عدالتوں کے باہر بالکل ایک دوسرا نعرہ لگایا ہے کہ ہم نہیں، یہ باتیں جو ہیں یہ عوام کی عدالت کچھ اور سمجھتی ہے. تو آپ ایسا نہیں کر سکتے جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں، کیونکہ پھر اس سے بالکل امبیلنس کی ایک فضا پھیلتی ہے جو پھیل چکی ہے، اور یہ پاکستان کے لیے میں سمجھتی ہوں بہت اس وقت خطرناک ہے. ہم بالکل اپنے آپ کو ویکیوم میں یا آئسولیشن میں نہ سمجھیں. ہم جس خطے میں اس وقت پھونک کر قدم ہمیں رکھنا چاہیے، ہم وہ بھی نہیں رکھ پا رہے. ہم اپنا ایک پرو فارما پالیسی نہیں، مثلاً ایک ڈرون اٹیک کی بات کر لیں، اس پر یا ایک ہی پالیسی ہوتی بن گئی تو آپ اس کا مطلب ہے فوری طور پر آپ اس کی پبلک میں مذمت، میں اگزامپل دے رہی ہوں، پبلک میں مذمت دیں گے. بالکل اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہوتی، لیکن آپ ایک پالیسی بنا لیتے ہیں. اگر آپ نے نہیں بنائی ہے تو پھر آپ نہیں کرتے. تو اس وقت ہر چیز پر روز مشاورت کی ضرورت نہیں ہوتی. ایک پالیسی، ایک اسٹریٹجک پالیسی کے تحت آپ آگے جاتے ہیں. جہاں تک احتساب کا عمل ہے اور جو نیب کورٹس کی آپ بات کر رہی ہیں، دیکھیں اس میں بہت ضروری ہے کہ ساری پارٹیز اس کو یقینی بنائیں، اور جو بھی اس وقت آبجیکشن سامنے آ رہے ہیں، پی ٹی آئی نے بھی بہت آبجیکشنز رکھے. کچھ تو میں سمجھتی ہوں، دیکھیں مثلاً جو ایک اس میں لکھا ہے کوئی ٹائم فریم نہیں، جو حکومت لانا چاہ رہی ہے کوئی ٹائم فریم نہیں، اور جو حکومت نے فوراً میٹنگ کر دی. آپ کو لگتا ہے نہیں مہر مجھے بتانے دیں، آئی پی یو انٹرنیشنل پارلیمنٹری یونین میں گئے ہوئے ہیں سب کو، تو آپ ان کی ایبسنس میں میٹنگ نہیں کر سکتے. دوسرا مطلب جو ہی ممبر ہے وہی جائے گا، پراکسی نہیں جا سکتا. تو آپ ایبسنس میں میٹنگ کر رہے ہیں، اور آپ اس طرح بلڈوز تو نہیں کریں گے کمیٹی کا، کیونکہ یہ بے معنی ہو جائے گا اور چیلنج ہو جائے گا. جیسے ہر چیز چیلنج آتی ہے، پارلیمان میں بھی چیلنج ہوگا، امینڈمنٹس آ جائیں گے، اور پھر وہ متنازع ہو جائے گا. چاہے یہ بلڈوز کر دیں لیکن متنازع وہ پھر عمل ہو جائے گا، اور اس سے کسی کو کوئی I don't think they're trying to bulldoze, Sherry Saab. I think we're jumping the gun here. آپ لوگوں کے لوگ آج نہیں گئے اجلاس کے اندر. And I think everybody should attend and take it seriously. No. I want to be very clear. یہ میٹنگ انٹرنیشنل پارلیمنٹری یونین کی پاکستان کے اس میں ریپرزینٹیٹیوز گئے ہوئے ہیں. آپ اگر میں گئی ہوئی ہوں اور میں آئی پی یو کی ممبر ہوں اور میں اس میں ہوں، حکومت کے بھی ممبرز گئے ہوئے ہیں، آپ میٹنگ اس وقت نہیں بلاتے. ایسا میں ہمیشہ، میری بھی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے، میں چیک کرتی ہوں کہ ہر پارٹی کا اس وقت کورم ہوگا تو میں بلا لوں. پھر وہ اگر اگنور کریں. Okay, and I have another question to ask you, مگر پہلے ڈاکٹر صاحب کو بھی میں انکلوڈ کروں. ڈاکٹر صاحب، یہ ججز اور جرنیلوں کو آپ پبلک آفس ہولڈر سمجھتے ہیں؟ جی میرے خیال میں تو ہیں. میں تو یہ ابھی جنرل صاحب جو تھوڑی سی سخت کلامی کر گئے وہ کھیر کے حوالے سے، ورنہ جنرل صاحب کو پتہ ہے کہ جو ملک کا صدر ہے وہ چیف آف دی آرمی اسٹاف بھی رہتا ہے. ایسی بات تو نہیں ہے کہ وہ صدر بن جاتا ہے اور چیف آف دی آرمی اسٹاف نہیں. اس وردی کو اتارنے کا تو جھگڑا بڑی دیر تک چلتا رہا ہے، اور ان کو پتہ ہے بریگیڈیئر صاحب کو. دوسری بات، اگر آپ کھیر بناتے ہیں تو کوئی کھیر کھاتا ہے. میں نام نہیں لوں گی، بڑا سینسٹیو آپ کا ایک وزیر ویسی پھنسا ہوا ہے. وہ سر پچھلے ایک ڈیکیڈ میں وہ ان کا ایک سٹیپل بن گیا تھا، ان کی پہچان بن گئی تھی. وہ جدھر بیٹھتے تھے کہتے تھے کور کمانڈر نہیں کروڑ کمانڈر ہوتے ہیں. نہیں، میں تو خیر ان کا نام نہیں لوں گی، پھر نہ پھنس جائیں. نہیں، اس کے علاوہ بھی یہ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ان افراد کی بات کرنی چاہیے. اگر کسی فرد نے کوئی غلط کام کیا ہے تو اس کا نام لینا چاہیے. کسی ادارے کا تو نام نہیں لیا جا سکتا کہ آپ سارے لاک سٹاک، جس طرح بھی جنرل صاحب نے، بریگیڈیئر صاحب نے کہہ دیا کہ سارے سیاستدان کھیر کھانے آتے ہیں. تو افراد ہیں، ہر ادارے کے اندر اچھے برے افراد ہیں. جب آپ کسی برے فرد کا نام لیتے ہیں تو اس سے لوگ آپ کے ساتھ ملتے ہیں. سر، اگر آپ کو لگتا ہے ججز اور جنرل پبلک آفس ہولڈرز ہیں، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں اور سرکاری خرچ کے اوپر سیلری بھی ملتی ہے، تو پھر آپ لوگ ان کو اس ایمبٹ میں لانے سے کیوں کترا رہے ہیں؟ دیکھیں مجھے تو نہیں پتا کہ اس وقت پارٹی نے فوری طور پہ موقف کیا لیا ہے. شاید میں بتا چکی ہوں آپ کو، شہباز شریف صاحب باہر کہہ چکے ہیں، اندر زاہد حامد کہہ چکے ہیں، پارٹی ہیز سیڈ کہ ہم نہیں انکلوڈ کریں. ٹھیک ہے، اگر ان کا یہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں اگر اس سے اگری کریں، پارلیمان اگر اس سے اگری کرتا ہے کہ ان کا طریقہ کار جو ہے اس سے وہ سب لوگ متفق ہیں. ہو سکتا ہے،
جی میں میری بات تو مکمل ہو لینے دیجئے نا، میں بڑی پریشان ہو رہا ہوں، میں بات اپنی مکمل نہیں کر پا رہا ہوں. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر تو یہ پارلیمان کے اندر لانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اگر متفق ہوں گے تو یہ پاس ہوگا، اگر متفق نہیں ہوں گے تو اس پہ ڈیبیٹ ہوگی. جو چیز عجیب سی لگتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اتنی کمیٹی میٹنگز کرتے ہیں، تمام پارٹی کے ممبران بیٹھتے ہیں، وہ اگری کرتے ہیں، ان کے اگریمنٹ کے بعد یہ بل آتا ہے. جب وہ بل پیش ہو جاتا ہے تو پھر آل آف اے سڈن ایک پارٹی بائیکاٹ کر کے چلی جاتی ہے، ایک پارٹی معترض ہو جاتی ہے. یہ کمیٹیز بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پارٹیز کی ریپریزنٹیشن اس طریقے سے ہو کہ جب یہ بل کسی سلیقے سے آئے تو آخری وقت میں بائیکاٹس نہ ہوں، واک آؤٹس نہ ہوں، امینڈمنٹس نہ ہوں. سر کچھ نکلتا ہوا دکھائی نہیں دیتا آپ کے سسٹم سے. یہ جو کہتے ہیں نا آرمی والے، وہ پبلک آفس ہولڈر نہیں ہیں. یہ ہے کہ پبلک منی جو ہے، جو بجٹ ہے، اس سے وہ آرمی میں جاتا ہے اور ایک علیحدہ نظام ہے اس کے اکاؤنٹنگ کا. اور وہاں پر سویلین جس کو کنٹرولر آف ملٹری اکاؤنٹس کہتے ہیں. سر ابھی اس کی تعریف کرنی ہے اس کمیٹی نے کہ پبلک آفس ہولڈر کون ہے، مگر ابھی تک فرحت اللہ بابر صاحب اور دیگر کچھ رہنما بڑے کلیئر ہیں کہ تنخواہ کیونکہ سرکاری خرچ اور نیشنل ایکسچیکر سے ملتی ہے، اس لیے جس کو تنخواہ یہاں سے ملتی ہے اس کو پبلک آفس ہولڈر ہونا چاہیے. ابھی کر رہے ہیں اس کی تعریف. میں یہ تو ویری کلیئر ہے کہ ہم پبلک کے ساتھ تو ڈیل نہیں کرتے، پبلک افیئرس کے ساتھ ڈیل نہیں کرتے. ہمارے جو انڈر کمانڈ ہے وہ پبلک نہیں ہے، وہ انڈر اے ڈفرنٹ مطلب کانٹریکٹ ہمارا سائن ہوتا ہے، اور جس میں یہ ہے کہ ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے ایٹ دی پیرل آف یور لائف یو ول ناٹ ریفیوز. اور باقی جو پبلک منی ہے اس کے اکاؤنٹنگ کا ایک سسٹم ہے آرمی کے اندر، اور اس سے آڈٹ مطلب ہے کہ وہ ہوتا ہے اور وہ آتا ہے بیک ٹو ایون جو پارلیمنٹ کی جو کمیٹی ہے اس کے سامنے اس کے آبجیکشن آتے ہیں اور اس کے اوپر کیا جا سکتا ہے، اور وہ پہلے سے نافذ العمل ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے اس چیز کو استعمال کرتے ہوئے فوج کے اندر مداخلت جو ہے وہ فوج، اور میں کوئی بھی کہتا ہوں پورے دنیا میں وہ بالکل ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. اچھا اس کو فوج میں مداخلت تصور کیا جائے گا. بالکل آپ جو ہے نا وہ کسی خاص آدمی کو ٹارگٹ تو پھر سر آپ بیسکلی کہہ رہے ہیں کہ سیکریٹ کاؤز کا کانسیپٹ جو ہے وہ کنٹینیو رہنا چاہیے اس ملک کے اندر. میں یہ نہیں کہہ رہا، ورنہ وہ مداخلت تصور ہوگا. کہ جو آرمی کا ایک پرنسپل پورے دنیا میں چل رہا ہے کہ انڈر کمانڈ کا ہر ایک کے پاورز ہوتے ہیں. ایک دفعہ جی او سی نے، جنرل آفیسر کمانڈنگ نے مجھے کہا کہ ایک فلانے سپاہی کو اتنی سزا ہوئی ہے، اس کو کم کرائیں. میں نے کہا جنرل صاحب وہ سزا دیتا ہے کرنل صاحب، اور وہ اس کے وہ پاورز ہیں، میں اس کو ایڈوائز نہیں کر سکتا، اور میں صرف آپ کے یا خود اپنا اسے بات کر سکتا ہوں، بٹ یہ ان کے پاورز ہے. وہاں ریسپیکٹ کیا جاتا ہے جورسڈکشن کو. تو یہ جو جورسڈکشن ہے ود ان دی آرمی، یہ ریسپیکٹ ہونی چاہیے، اور کوئی بھی اس قسم کی چیز جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. یہ ورنہ یہی عالی ریٹائر ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ایک نیول چیف تھا شاید منصور الحق، آپ نے اس کا احتساب کیا نا، تو آپ کو کس نے منع کیا تھا کہ آپ کریں؟ شہری صاحبہ I have to wrap up, so میں 2-3 بڑے نکات پہ آؤں گی. آپ نے جنرل صاحب کو سنا یہ مداخلت تصور ہوگی، جس کے اوپر آپ کی پارٹی پوزیشن لے چکی ہے. بہرحال ایک ہی بڑے ایشو کے اوپر اور بھی بہت بڑے ایشوز ہیں اس کے اندر شہری صاحبہ، جس کے اندر تحریک انصاف نہیں چاہ رہی کہ پلی پارک گیننگ اب کنٹینیو کرے، اس کو ختم کر دینا چاہیے. پھر وہ ٹائم کے اوپر بھی وہ آبجیکشن کر رہے ہیں کہ کوئی بھی کیس جو ہے جو 10 سال کے اندر سیٹل نہ ہو تو اس شخصیت کو ایکوٹ ہو جانا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے اس کیس کو، which I personally think it makes a lot of sense. بڑے بزنس ہاؤسز، بڑی بزنس شخصیات اور لوگوں کو پولیٹیکل وکٹمائز کیا جاتا ہے اس ملک کے اندر، اور فائلیں رکھی جاتی ہیں فار ڈیکیڈز ایٹ این اینڈ کہ جب ضرورت پڑے گی تو کھول کے اس کو استعمال کریں گے ان کے خلاف. دس ڈز نیڈ ٹو اسٹاپ. جی مجھے شیرین نے اپنے نوٹس بھیجے بھی ہیں جی، اور ہم شیئر کر کے ڈسکس کریں گے. میں سمجھتی ہوں کہ پارلیمان ایک ایسا مقدس ادارہ ہے جہاں اس قسم کے ایشوز ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. کسی کی دیکھیے یہاں ہر بات اگر آپ میکسیملسٹ پوزیشن لے لیں گے تو پھر مسئلہ ہوگا. میری اس میں گزارش یہ ہوگی کہ یہ بہت ایک اہم ایشو ہے، اور اس وقت پاکستان کو ہر مسئلے پر ڈویژن کی ضرورت نہیں ہے.
اور تفریق کی ضرورت نہیں ہے، خلیج بنانے کی ضرورت نہیں ہے. پارلیمان اگر اپنا مگر آپ نے بریگیڈیئر صاحب کو سنا شہری صاحبہ دس ول بی ٹیکن ایز انٹروننگ انٹرونشن سم تھنگ جو آرم فورسز اپریشیٹ نہیں کریں گی. جی تو پھر دیکھیے اس وقت حکومت کا جو موقف ہے اور پی ٹی آئی کا جو موقف ہے اور ہمارے جو ممبران ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں وہاں وی کین سٹ اینڈ ڈسکس اٹ. میں ایک ٹی وی شو پر آپ کو پالیسی نہیں دے سکتی ہوں کہ یہ صحیح ہے. مگر آپ کو لگ رہا ہے کہیں نہ کہیں پی ایم ایل بی ڈو یو تھنک کہیں نہ کہیں پی ایم ایل این اس کو بارگیننگ چپ کے طور پہ استعمال کر رہی ہے ابھی کہ ذرا سے بہتر تعلقات ہو جائیں ان اے ویری ٹملچوس سچویشن رائٹ ناؤ سول ملٹری تناظر میں دیکھا جائے تو؟ دیکھیے سول ملٹری تناظر پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے. میں صرف یہ کہہ سکتی ہوں میں نواز لیگ کی بارگیننگ چپس تو ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں، آپ نے دیکھی ہوئی ہیں، اور ان کا اپنا سروائیول ایک بہت سوالیہ نشان بنا ہوا ہے. حکومتی جس طرح حکومت سروائیو کر رہی ہے اور جس طرح ملک کو اس وقت مشکل حالات میں سامنا کر رہی ہے، بہت ہی مشکلات میں ڈالا ہوا ہے اس وقت عوام کو. ایسا لگ رہا ہے ان کی ایک ذات اور انا کی جنگ لڑی جا رہی ہے. بہت احترام سے میں کہوں گی کہ یہ ملک کے لیے بہت غلط ہے اور اسی وجہ سے لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ مگر ایکچولی ملک کے لیے غلط I would actually you know مجھے یہ بھی تعجب ہوا کہ پیپلز پارٹی اتنی متحرک ہے اس قانون کے لیے مگر ایٹ دا سیم ٹائم آپ نے اپنی قانون سازی کر کے سندھ کو کہہ دیا کہ وہ نیب کے ایمبٹ کے اندر سندھ پروونس نہیں آئے گا. سو اٹس ویری انٹرسٹنگ کہ کس طرح پاسبل ہے کہ آپ لوگ کہیں کہ سیکرٹ کاؤز نہیں ہونی چاہیے مگر سیکرٹ پروونسز ضرور ہونے چاہیے. جی نہیں، سیکرٹ پروونس بالکل نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھتی ہوں یہ یونیفارم ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی یونیفارمٹی ہونی چاہیے اور انصاف سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. دس از ویری امپورٹنٹ. دو تین چیزیں بڑی عجیب سی یہاں پہ ڈسکس ہوئی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ کسی نے یہ نہیں کہا کہ احتساب نہیں ہونا چاہیے اور بریگیڈیئر صاحب بھی ریٹائرڈ آدمی ہیں غالباً، میں سمجھتا ہوں اس وجہ سے فوج کا موقف نہیں یہاں پر پیش کر رہے یا اپنا موقف فوج کے متعلق پیش کر رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ سرو کر چکے ہیں. بات یہ ہے کہ اگر اسی طرح ہر ایک جورسڈکشن ہم علیحدہ علیحدہ کرتے جائیں گے جیسے سندھ نے، اور سندھ نے نہیں صرف خیبر پختونخوا نے بھی کی ہے. سندھ نے تو کہا کہ میں وہی کہنے لگا دونوں پیرلل رہیں. اگر آپ مجھے ایک سیکنڈ اجازت دیتی تو میں یہی کہہ دیتا. ڈاکٹر صاحب بڑے شریف آدمی آج ہم ان کا فائدہ اٹھا رہا ہے ہر کوئی. لیٹس ناٹ ٹیک ایڈوانٹیج آف دی جینٹلمین، لیٹ ہم فنش. نہیں دیکھیں مہر دین دیٹ وے یو کین سے فلاں شریف، دیٹس ناٹ دا پوائنٹ. دا پوائنٹ از ان کو اس میں ذمہ دار نہیں ٹھہرا رہے ذاتی طور پر، لیکن ایک راستہ ڈھونڈے گا جس سے عوام کو حوصلہ ملے کہ جی عدالتیں اور احتساب کا عمل جو ہے وہ سب کے لیے برابر ہو. اور یہ برابری وفاقی حکومت اگر اجلاس بلائے چاروں صوبوں کا، ایک ڈرافٹنگ کمیٹی بنے. آخر 18ویں ترمیم ہر صوبے NFC یہ میرا سوال ہے، سلیکٹیویٹی اور وچ ہنٹنگ کو ختم کریں، سیکرٹ کاؤز کو ختم کریں. موقع تو دیجیے. لیگسی تو اچھی لیگسی چھوڑیں سر. میاں صاحب نے ٹکراؤ کی لیگسی چھوڑنی اپنی. اس وقت ٹکراؤ کے علاوہ کچھ نہیں سوچ رہے ہیں یہ. جی ڈاکٹر صاحب اس وقت ملک کے لیے کیا سوچیں گے؟ ڈاکٹر صاحب کیا جواب دیں گے آپ کو؟ صرف ایک آپ دے دیجئے میرے بہاف پہ جواب. پھر میں دے رہی ہوں آپ کے جواب. میں تو دیجئے پھر آپ میرے متعلق مت بات کریں، آپ اپنے متعلق بات کریں اور جو کہنا چاہتی ہے کہیے، لیکن میرے منہ کے اندر کوئی لفظ نہ ڈالیں. نہ مجھے کہیں کہ میں کیا جواب دوں گا. مجھے تمام جواب دینے آتے ہیں، آپ کا بھی جواب دینا آتا ہے. پھر آپ دیجئے پلیز. آپ دیجئے نا، آپ دینا چاہ رہی تھی. نہیں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ وقت ہوتا ہے اسپیشلی جو احتساب کا قانون ہے، اور جیسے اگر NFC ایوارڈ آ سکتا ہے، 18ویں ترمیم آ سکتی ہے، ترمیم آ سکتی ہے، ادھر بھی کنسنسس آئے گا انشاءاللہ. لیٹس ہیئر ہم. جی دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کمیٹیاں بنانے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے. یو کی ناٹ اسپیک فرام بوتھ سائڈز آف یور ماؤتھ. آپ کمیٹیوں میں بیٹھ کے اور یہ بنانے کے بعد قوانین آخر میں اس طرح کی تنقید نہیں کر سکتے. اگر آپ کمیٹیوں میں نہ بیٹھے ہوں اور آخری وقت کے اندر آپ کے یہ بات کریں کہ حکومت ایک بل لے کر آئی ہے جسے ریل روڈ کر رہی، تو میں تمام باتیں سننے کو تیار ہوں. لیکن ایک سال کمیٹی میں بیٹھ کے کام کرنے کے بعد، ممبران کے 8 10 10 20 سیشنز ہونے کے بعد آخری دن میں آ کے ایسی بات کرنی کہ یہ بیچارے کیا کریں گے اور وہ بیچارے کیا کریں گے، یہ کوئی اچھی گفتگو نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر قانون بنانے ہیں اس طرح کے جو ہر ادارے نے اپنے علیحدہ علیحدہ بنانے ہیں، تو کسی نہ کسی دن جس طرح سندھ کی حکومت نے ریاکٹ کیا ہے اور ریاکشن کے اندر سندھ کے اندر اپلیکیشن آف نیب کا قانون ہی ختم کر دیا ہے، اس طرح پھر ہر ایک ریاکٹ کرے گا. پھر ایک دن پارلیمنٹ بھی یہ کہے گی کہ جس طرح سندھ نے علیحدہ کیا تو پارلیمنٹ کے لوگوں کے اوپر بھی یہ لاگو نہیں ہوتا، ہم اپنا طریقہ کار بنائیں گے اور صرف ہمارے اوپر ہی وہ لاگو ہوگا اور باہر کا کوئی بندہ جو ہے اس پہ لاگو نہیں ہوگا. اب میں آپ کو بات نہیں کرنے دوں گا. اب
آپ نہیں بول سکتی میری بات کے درمیان میں. اس وجہ سے جس طرح یہ قانون اجازت دیتا ہے تو یہ پارلیمنٹ کو یہ اجازت ہے کہ وہ اپنے استحقاق کی مطابقت سے طے کرے کہ اس نے کس طرح کے قوانین بنانے ہیں, تو وہ قانون بنا سکتا ہے. لیکن یہ افضل طریقہ نہیں ہے. میں وہیں پہ آ رہا ہوں. دیکھیے, اگر پارلیمان کے اندر یہ ڈسکس ہونا ہے کہ کسی بھی ایک ادارے کا ایک طریقہ کار ہے, اگر تمام سیاسی جماعتیں اس سے متفق ہوتی ہیں کہ یہاں پہ احتساب ہو رہا ہے طریقہ کار سے اور یہ ماورائے احتساب نہیں ہے, تو ٹھیک ہے. لیکن اگر پارلیمان یہ فیصلہ کرتی ہے, الیکٹڈ ممبرز یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں, ایک ہی قانون ہونا چاہیے, ایک ہی طریقہ کار ہونا چاہیے, ایک ہی فریم ورک ہونا چاہیے, تو وہ بھی ٹھیک ہے. اب تمام کمیٹی نے اجتماعی دانش کو رسپیکٹ کیا جائے اور سامنے وہی کرنا ہے نا, یہی پارلیمانی طریقہ ہے. اور پارلیمانی طریقے کی مطابقت سے یہ بل آیا ہے, کمیٹی میں سے گزر کے آیا ہے, ڈیبیٹ کے لیے آیا ہے. میں نے تو آپ کو بتا دیا ہے کہ بات یہ کر رہے ہیں کہ اگر تمام پارلیمانی جماعتیں جو ہیں, اگر تمام پارلیمانی جماعتیں متفق ہیں, اگر متفق ہوں گی, اگر ووٹ ہوگا, وہ اس کو مانیں گی, تو پھر بات آگے بڑھے گی. ابھی بل منظور نہیں ہوا ہے. یہاں پہ اگر پارلیمانی یہ ڈیبیٹ کے اندر ثابت ہوتا ہے کہ ہاں جی ہم کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا جو طریقہ کار ہے اس کو علیحدہ رہنا چاہیے, وہاں پہ احتساب ہو رہا ہے, تو ٹھیک ہے, یہ پارلیمان میں بیٹھے فیصلہ کریں. لوگوں نے بھیجا ان کو یہی فیصلے کرنے کے لیے. جی شہری صاحبہ, ہاں جی. I mean, there's no time. Is there time? I just want to say... Yes, I'm asking you to end. اچھا, no, I'm not adding. میں سخت اس وقت اختلاف کر رہی ہوں اس بات سے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ پارلیمان اس وقت ان کمیٹیز میں اگری نہیں کر رہی. دیکھیے, کمیٹیز کو اگری کرانا اور اپوزیشن کی تنظیموں کو ایک پیج پر لانا, اور 18ویں ترمیم کے بعد ایک آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہر صوبے کے پاس یہ حق ہوتا ہے کہ وہ قوانین بنائے. آپ اس کو ایک میز پر لا سکتے ہیں, لیکن آپ نے سی سی آئی سے لے کے ہر ادارے کو ایک طرف پھینکا ہوا ہے. این ایف سی ایوارڈ کو بھی جو ہم نے کام کیے تھے, اب آپ اس کو ریورس کر چکے ہیں. اور آپ کے پاس ایک چیز ہوتی ہے حکومت کے پاس ہمیشہ, کنویننگ پاور. آپ کھو چکے ہیں وہ کنویننگ پاور, آپ کی حکومت کھو چکی ہے. تو آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس کر دیں نا. نہیں, میں آپ کچھ اور کہہ رہی ہوں. کنویننگ پاور ایک اور چیز ہوتی ہے, ووٹ آف نو کانفیڈنس بالکل ایک چیز ہوتی ہے, بروٹ میجورٹی ایک چیز ہوتی ہے, اور آپ لوگوں کو ساتھ کنسنسس اور شراکت داری میں قومی دھارے میں انکلوڈ کرتے ہیں, اور یہ پہل حکومت نے کرنی ہے. میرا وقت ختم ہو گیا شہری صاحبہ. پارلیمان کو بے توقیر کیا ہوا, سڈنلی آپ کو پارلیمان یاد آ جاتا ہے. آپ نے توقیر میں اضافہ کیا, اپنا ایک علیحدہ قانون بنا کے جو نیب کے فیس کے اوپر فلائی کرتا ہے. ایبسولوٹلی دس از ناٹ. تو آپ کے صوبے کے اندر نیب کا قانون اور احتساب کا قانون نہیں ہونا چاہیے, باقی پورے ملک کے اندر احتساب کا قانون ہونا چاہیے. یہ بہت شاندار بات ہے. کے پی نے بھی کیا ہوا ہے, اور ہم نے this is nonsense. Now he is cutting what I'm saying, so this is بہت شکریہ. اور یہ تشنگی رہ گئی کیونکہ یہ پارلیمانی اجلاس اب کنٹینیو بھی کرے گا. بہرحال زاہد حامد صاحب نے کہا 55 میں سے 53 نکات کے اوپر کنسنسس ہو گیا. ٹل اٹس کمپلیٹ کنسنسس تب تک بہرحال پورے ملک کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا, بٹ اٹس بہترین کاوش ہے. کنسنسس کے ساتھ ایک لا نکلے, اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کا سراہا جائے گا انشاءاللہ. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.